सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम नाम है हाँ। अस्सलाम वालेकुम मैं नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। कल आप लोगों ने तो ठीक ही था। दुर्गा ने सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिमरन जो होती है वो आंटी को कहती है कि जो भी आपको दुर्गा ने बोला आप एग्जैक्टली वो मुझे बताएं। शायद उसने बीच में कुछ ऐसा वर्ड बोल दो या कोई हिंट दे दो उस आदमी के बारे में जिसपे दुर्गा की मम्मा को भी लगता है शायद सिमरन सही बोल रही है और वो एग्जैक्टली वही वर्ड यूज करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही बोलती है जैसे दुर्गा ने उन्हें बोला था। और बीच में सिमरन एक बात नोट करती है जैसे दुर्गा की मम्मा बोलती है कि दुर्गा ने बोला था कि एक बार नहीं कई बार। तो सिमरन एक कहती है एक मिनट क्या मतलब था इसका। तो दुर्गा की मम्मा कहती पता नहीं उसने शायद गुस्से में और ऐसे बोल दिया होगा। तो कहती नहीं दुर्गा गुस्से में हमेशा सच बोलती है। इसका मतलब कहीं दुर्गा के साथ। तो दुर्गा की मम्मी थी नहीं ऐसा नहीं हो सकता भगवान ना करे कि ऐसा। सिमरन कहती है कि ये भगवान करे कि ऐसा ऐसा ना हो। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हम गलत सोच रहे हैं। सिमरन खुद को जो है वो यकीन दिलाना चाहती थी कि वो गलत सोच रही है जबकि उसे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डाउट भी था पर वो खुद को संभालने की खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। और दुर्गा की मम्मा का तो रो के बुरा हाल हो जाता है ये सोच के कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं। और वहाँ दुर्गा उसकी भी आँख खुल जाती है वो देखती है कि उसके पास कोई भी नहीं है ना उसकी मम्मा ना ही सिमरन। तो दुर्गा बाहर आती है वो देखती है कि दुर्गा की मम्मा जो है वो सिमरन के साथ बैठी है। वो कहती मम्मा क्या कर रही है सिमरन के साथ। तो दुर्गा कहती सिमरन मम्मा आप लोग क्या कर रहे हो। सिमरन एकदम उठती है उसके आंखों में सारे आंसू भरे हुए थे। वो अपने आंखों को साफ करती है और दुर्गा की तरफ मुंह घुमाते हुए कहती कुछ नहीं हम तो बस बात कर रहे थे। जिस पे दुर्गा देखती है कि सिमरन की आंखें नम है तो कहती क्या हुआ किसने कुछ बोला क्या। मम्मा ने मम्मा आपने इसको कुछ बोला आपको पता है नहीं मेरी जान है। तो उसकी मम्मा कहती नहीं मैंने इसे कुछ भी नहीं बोला। और वो ऐसे ही बोल के अपने रूम में चली जाती है क्योंकि वो दुर्गा को फेस भी नहीं कर पा रही थी। दुर्गा सिमरन को बोलती है क्या हुआ सब ठीक तो है ना। सिमरन बोलती है हाँ सब ठीक है। तो दुर्गा यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती है और कहती है तो फिर क्या हो गया है बताओ मुझे। कहीं मम्मा ने आपको कुछ बोला तो नहीं मम्मा ने आपको डांटा तो नहीं इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। सिमरन बोलती नहीं आंटी ने मुझे नहीं डांटा आप ऐसे क्यों सोच रहे हो। तो दुर्गा उसको शांत कराती है कहती फिर रोना बंद करो अब तो अच्छी बच्ची हो ना। तो सिमरन ये दुर्गा की तरफ देखती है कि इतना सब कुछ बर्दाश्त करके भी दुर्गा इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे दिख सकती है। दुर्गा बोलती क्या हुआ। तो सिमरन उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है और कहती मैं आपको खुद से दूर कभी भी नहीं करूंगी। जिस पर दुर्गा बोलती है खुद से दूर करके तो देखो मैं खुद ही आपकी टांगें तोड़ दूंगी। और फिर सिमरन हंसने लग जाती है इस बात पे। और दुर्गा सिमरन को बोलती है कि बस ऐसे ही हंसती रहा करो हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। सिमरन बोलती है कि मैं भी आपको बस यही कहना चाहती हूँ दुर्गा चाहे जो भी हो मुस्कुराती रहा करो। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देख के ना मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो दुर्गा सिमरन के फोन पे किस करती है कि मैं तो हमेशा हंसती ही रहती हूँ। तो सिमरन दुर्गा को कहती है कि कैसे कर लेती हो। दुर्गा बोलती है क्या। सिमरन बोलती नहीं कुछ नहीं। दुर्गा बोलती चलो रूम में चलो मुझे बात करनी है। तो सिमरन बोलती क्या बात करनी है। दुर्गा बोलती अरे चलो तो सही। और फिर ये दोनों रूम में आ जाते हैं। और सिमरन जैसे ही आके पूछते बताओ ना क्या बात करनी है। दुर्गा बोलती अरे पहले बैठ तो जाओ। सिमरन जैसे बेड पे बैठती है तो दुर्गा उसकी गोद में सर रख लेती है। कहती है वो कहना ये था कि मुझे लेटना है वो भी आपकी गोद में। तो सिमरन मुस्कुराती है और फिर दुर्गा की बालों में हाथ फेरने लगती है। दुर्गा सिमरन से बातें कर रही थी। सिमरन देखते हैं कि दुर्गा ने अचानक से खुद को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है। मतलब वो एकदम ऐसे खुद को दिखा रही है जैसे उसे किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा जैसे वो बिल्कुल हर्ट नहीं इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। पर कहीं ना कहीं सिमरन ये बात जानती थी कि दुर्गा खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। सिमरन दुर्गा को बोलती है कि आपको याद है जब मेरे घर पे थे तो आपने मुझसे एक प्रॉमिस किया था। दुर्गा बोलती कौन सा प्रॉमिस। सिमरन बोलती है कि शहर जाते ही आप थेरेपी लोगी। जिस पे दुर्गा ही उठ के बैठ जाती है और कहती है वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मैं अपनी दिल की बात दिल में दबा के रखती थी किसी को बताती नहीं थी पर अब तो मैंने बता दिया ना। आपको भी पता है मॉम को भी पता है मुझे थेरेपी की कोई नीड नहीं। जिस पर सिमरन बोलती पर प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है नीड हो या ना हो अब आपको थेरेपी तो लेनी ही पड़ेगी। जिस पर दुर्गा बोलती अच्छा ठीक है सोचेंगे इस बारे में। सिमरन बोलती सोचेंगे नहीं आपको थेरेपी तो लेनी ही पड़ेगी। दुर्गा बोलती अच्छा बाबा ठीक है जैसे आप बोलोगे वैसे ही होगा। और सिमरन बोलती चलो ग्रेट मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। जिस पर दुर्गा बोलती अभी। सिमरन बोलती हाँ। दुर्गा बोलती आपको पता है कि मुझे किस डॉक्टर से थेरेपी लेनी है मतलब आप पहले ही। सिमरन बोलती जैसे आपने बोला था मैंने तभी सर्च कर लिया था एंड डोंट वरी सब सही होगा। सिमरन बाहर आ जाती है और वो गूगल से उसी डॉक्टर का नंबर लगा निकालती है उसे कॉल करती है और उसे बोलती है कि दुर्गा थेरेपी के लिए रेडी हो गई है। जिस पर डॉक्टर बोलती है ठीक है अब मैं तुम्हें जो क्वेश्चन बोलूँ तुम वही उससे पूछना। जिस पर सिमरन बोलती है नहीं मुझसे नहीं
وہ آپ سے تھراپی کے لیے تیار ہے، جس پہ ڈاکٹر کو تو یقین نہیں آ جائے گا تھی کیا بات ہے، تم تو سچ میں اس کی لور نکلی، منا کے رہی ہو نا اسے۔ سمرن بولتی ہے آپ بار بار یہ بات بولنا بند کریں گی؟ جس پہ ڈاکٹر بولتی تو کیا یہ سچ نہیں ہے؟ سمرن بولتی ہے تو سچ، پر آپ جیسے بولتی ہو نا تو مجھے ٹون سا لگتا ہے۔ اس پہ ڈاکٹر ہنسنے لگتے کہ ٹھیک ہے تو ایک کام کرو، کل اسے میرے کلینک لے کے آ جانا۔ سمرن بولتی ہے اوکے۔ سمرن کال کٹ کرتی ہے، درگا کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے کہ چلو اب سو جاتے ہیں، کل ہمیں ڈاکٹر کے پاس بھی تو جانا ہے۔ درگا بولتی کل ہمیں کالج بھی جانا ہے، جس پہ سمرن بولتی ہے اچانک سے کالج کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ تو درگا بولتی ہے وہ پرنسپل آنٹی کی کال آئی تھی، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایگزامز ہونے والے ہیں، اور میری تو چلو خیر ہے، آپ بھی کالج نہیں جا رہی ہو، یہ غلط ہے، آپ کو کالج جانا پڑے گا۔ سمرن بولتی ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی، پر ابھی آپ کو ریسٹ کی نیڈ ہے۔ درگا بولتی ارے یار مجھے کیا ہوا ہے جو سب مجھے اس طرح ٹریٹ کر رہے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں کل آپ کے ساتھ کالج جاؤں گی، میں آپ کو اکیلے کالج نہیں جانے دے سکتی۔ جس پہ سمرن کہتے ہیں کہ ہیلو، اب میں وہ معصوم سی سمرن نہیں رہی جو ہر ٹائم ڈرتی رہتی تھی اور اسے جسے ہر ٹائم آپ کی ہیلپ کی نیڈ رہتی تھی۔ اب میں بہت اسٹرانگ ہوں، اگر اب کوئی مجھ سے پنگا لے گا نا تو میں خود ہی اس کی بینڈ بجا کے رکھ دوں گی۔ درگا بولتی تو مطلب اب آپ کو میری نیڈ نہیں ہے؟ تو سمرن مسکراتی ہے اور کہتی ہے نیڈ تو مجھے ہمیشہ آپ کی رہے گی، پر اب میں اپنا خیال بھی خود رکھ سکتی ہوں۔ درگا بولتی ٹھیک ہے اب آپ کو میری نیڈ نہیں ہے تو پھر میں جاتی ہوں پھر۔ تو سمرن کہتی ہے ارے 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 ڈرامہ کوئن، چپ چاپ میرے پاس رہو، اور پھر دونوں ایک دوسرے کو ہگ کر کے لیٹ جاتے ہیں۔ سمرن درگا سے باتیں کرنے لگتی ہے، جس سے سمرن کو بھی کافی اچھا لگتا ہے اور درگا کو بھی۔ یہ دونوں کافی دیر تک ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں اور سمرن درگا کا موڈ ایک دم ٹھیک کر دیتی ہے۔ درگا سمرن کو دکھاتی ہے جیسے وہ بالکل ٹھیک ہے، پر اصل میں وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ صرف پریٹینڈ کر رہی تھی تاکہ سمرن کو لگے کہ درگا ٹھیک ہے اور وہ اس کے لیے پریشان نہ ہو اور نہ ہی اس کی ماما پریشان ہو۔ باتیں کرتے کرتے سمرن تو سو جاتی ہے، پر درگا وہ پوری رات جگتی رہتی ہے، اسے ابھی بھی وہ اس کا گزرا ہوا کل یاد آنے لگتا ہے، وہ گھبرانے لگتی ہے، وہ ڈرنے لگتی ہے اور روم کو ادھر ادھر سے دیکھنے لگتی ہے اور بس سمرن کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ سمرن نیند میں بھی درگا کا ہاتھ کس کے پکڑتی ہے اور چھوڑتی نہیں ہے۔ درگا سمرن کو ہگ کر لیتی ہے اور آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ وہ بیچاری جیسی آنکھیں بند کرتی ہے اسے وہی سب یاد آنے لگتا ہے، وہی سب مانو اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہو۔ وہ گھبرا کے پھر سے آنکھیں کھولتی ہے اور ساری رات درگا ایسی آنکھیں کھول کے لیٹی رہتی ہے، جوں آنکھیں بند کرتی تھی اسے وہی سب دکھنے لگتا تھا، جس کے کارن بیچاری ایک پل کے لیے بھی آنکھیں بند نہیں کر پائی تھی۔ ساری رات آنکھیں کھلی رہنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں پوری طرح سے سویل ہو چکی تھی۔ صبح جب سمرن اٹھتی ہے تو درگا ترنت آنکھ بند کر لیتی ہے تاکہ سمرن کو لگے کہ درگا سو رہی ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے، سمرن جگتی ہے، وہ درگا کو دیکھتی ہے تو اسے لگتا ہے شاید درگا سو رہی ہے۔ سمرن اسے کس کرتی ہے، گڈ مارننگ لو بول کے فریش ہونے کے لیے چلی جاتی ہے۔ جیسے سمرن جاتی ہے درگا آنکھیں کھولتی ہے اور وہ خود کو مرر میں دیکھنے لگتی ہے، اس کی آنکھیں پوری طرح سے سویل ہو چکی تھی۔ اب درگا جانتی تھی کیوں تو سمرن سمجھ جائے گی، اس لیے وہ ترنت جا کے سو جاتی ہے۔ سمرن درگا کو جگانے کے لیے آتی ہے پر درگا آنکھیں بند ہی رکھتی ہے، اوپر بلینکٹ رکھتی ہے اور کہتی ہے اٹھ گئی ہوں۔ سمرن بولتی ہے اچھا ٹھیک ہے اٹھ جاؤ، میں آپ کی مما کو بتا کے آتی ہوں کہ ہمیں آج کالج جانا ہے۔ سمرن بتانے جاتی ہے تو درگا ترنت شاور لینے کے لیے گھس جاتی ہے، اور جیسے سمرن روم میں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے درگا اٹھی ہوئی ہے اور وہ ریڈی ہونے لگتی ہے۔ تبھی درگا واش روم سے باہر آتی ہے، سمرن اس کی آنکھیں دیکھتے جو پوری طرح سے سوجی ہوئی تھی۔ سمرن پریشان ہو جاتی ہے کہ درگا یہ آپ کی آنکھوں کی کیا ہوا، یہ اتنی سوج کیسے گئی، آپ روئی ہو کیا، اب رات کو جاگی تھی کیا، بتاؤ نا مجھے، آپ رات بھر سوئی نہیں تھی کیا؟ جس پہ درگا کہتی ارے نہیں میں سو گئی تھی۔ سمرن بولتی پھر یہ آنکھیں کیسے سوج گئی؟ درگا بولتی ارے یار مت پوچھو، وہ آنکھوں میں نا صابن گھس گیا تھا اور نکالنے کی کوشش کے چکر میں نا پانی اتنا ڈال دیا کہ آنکھیں سوج گئی۔ جس پہ سمرن کو یقین تو نہیں ہوتا درگا کی اس بات پہ، پر درگا اسے یقین دلانا چاہتی تھی، اس لیے سمرن ایسے پریٹینڈ کرتی ہے کہ جیسے اسے یقین آ گیا۔ وہ کہتی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم جب فیس واش کرنے جانا نا تو اچھے سے دھیان دینا، سمجھی؟ درگا بولتی سمرن درگا کو پکڑ کے بیڈ پہ بٹھاتی ہے اور اس سے خود ہی ریڈی کرنے لگتی ہے، اس کے بال وغیرہ بھی خود بناتی ہے۔ تو درگا اس کا ہاتھ تھامتی ہے، کہتی مجھے اتنے بچوں کی طرح ٹریٹ مت کیا کرو۔ سمرن بولتی آپ پوری دنیا کے لیے اسٹرانگ ہو سکتی ہو پر میرے لیے ایک چھوٹی سی بچی ہی ہو۔ تو درگا مسکرانے لگتی ہے، کہتی میں لکی ہوں۔ تو سمرن بولتی وہ کیوں؟ درگا بولتی کیونکہ مجھے لگا تھا کہ اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو مجھے سمجھ پائے، پر آپ ہمیشہ مجھے سمجھ جاتی ہو۔ تو سمرن بولتی ہاں جیسے میں یہ سمجھ گئی کہ رات بھر آپ روتی رہی ہو اور مجھے دکھانے کے لیے یہ دکھاوا کیا۔ درگا بولتی کیا مطلب؟ سمرن بولتی ڈونٹ وری، مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی یا پریٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے بہتر جانتی ہوں درگا۔ تو سمرن ایسے ہی درگا کو فوrehead پہ کس کرتی ہے، اس کی آنکھوں پہ کس کرتی ہے، کہتی ہے اگر بولو تو آج نہیں جاتے، ریسٹ کر لیتے ہیں، آپ کو نیند کی ضرورت ہے۔
درگا سمرن کو حق کر دیا، کہتی ہے ریسٹ تو میں نے کر لیا، آپ کی باہوں میں بہت ریسٹ کر لیا، اب اور نہیں، چلو کالج کے لیے ورنہ لیٹ ہو جائے گا۔ سمرن بولتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ بولو۔ اور پھر سمرن اور درگا ہاتھ میں ہاتھ اور بیگ لے کے نیچے آتے ہیں۔ درگا کی مما نے دونوں کے لیے بریک فاسٹ بنایا ہوتا ہے۔ درگا بولتی ہے ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، پر درگا کی مما جانے نہیں دیتی، وہ دونوں کو بٹھاتی ہے اور دونوں کو ہی اپنے ہاتھ سے کھلانے لگتی ہے۔ درگا کو بہت اچھا لگتا ہے، اسے بچپن کی ایک اچھی میموری یاد آتی ہے جب اس کی مما روز اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی۔ درگا بولتی ہے کہ ویسے تو میری بچپن کی میموریز کوئی خاص اچھی نہیں ہے، پر صرف یہی اچھی ہے جب آپ روز مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی اور روز لوری سنا کے اپنی گود میں سلاتی تھی۔ تو درگا کی مما کو بہت ہی برا فیل ہوتا ہے کہ صرف دو میموریز ہیں اس کے پاس، باقی سب بکواس اور خراب ترین میموریز ہیں۔ تو درگا کی مما اسے حق کرتی ہیں اور کچھ بول ہی نہیں پاتی۔ تو درگا بولتی ہے اچھا اب ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، مما چھوڑو نا۔ تو درگا کی مما یوں پیچھے ہوتی ہیں اور پھر درگا اپنی مما کو بائے بولتی ہے اور سمرن کے ساتھ کالج کے لیے نکل جاتی ہے۔ جب یہ لوگ راستے میں تھے تو درگا جو ہے وہ ایک بائک کو دیکھتی ہے۔ جب اس ہیوی بائک کو دیکھتی ہے تو اسے اپنی بائک کی یاد آنے لگتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ ہاں مجھے اپنی بائک کی بہت یاد آ رہی ہے۔ سمرن بولتی ہے کہ سچ بولوں تو مجھے بھی بہت یاد آ رہی ہے، اپنی بائک پہ مجھے پک کرنے آتی تھی، ہم لوگ ساتھ کالج جاتے تھے، کتنا مزہ آتا تھا نا۔ درگا بولتی ہے اب بس مجھے میری بائک بنوانی ہے۔ تو سمرن بولتی ہے ڈونٹ وری بہت جلد بن جائے گی، اور پھر دونوں کالج پہنچ جاتے ہیں باتیں باتوں میں۔ جب یہ کلاس میں جاتے ہیں تو آج پروفیسر ان دونوں کی بہت ہی میٹھی میٹھی انسلٹ کرتی ہے، کیونکہ ان کے فائنل ایگزامس چل پہ تھے اور یہ لوگ کافی ٹائم سے چھٹیاں کر رہے تھے۔ تو پروفیسر کہتی ارے دیکھو دیکھو آج ہمارے کالج میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، کیا بات ہے، پہلے تو یہ لوگ کالج نہیں آتے، کالج آتے تو کلاس نہیں آتے، آج سورج کہاں سے اگا ہے، یہ دونوں کلاس میں وہ بھی ایک ساتھ، یہ کیسے ہو گیا۔ تو ایسے ہی بہت میٹھی میٹھی انسلٹ کرنے لگتی ہیں۔ درگا مسکراتی ہے اور کسی بھی انسلٹ کا جواب نہیں دیتی۔ سمرن بھی چپ چاپ کھڑی رہتی ہے، بس سوری میم کر کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ، اور پھر پروفیسر پڑھانے لگتی ہے۔ آج پوری کلاس حیران تھی کہ پروفیسر نے انسلٹ کر دی، درگا پھر بھی چپ رہی۔ خیر درگا چپ تھی کیونکہ وہ خوش تھی سمرن جو اس کے ساتھ تھی، اور پھر یہ لوگ پڑھائی پہ دھیان دے رہے تھے۔ آج درگا بھی پڑھائی پہ دھیان دے رہی تھی، یہ دیکھ کے سمرن بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ سمرن درگا کو بولتی ہے کہ واؤ بھائی کیا بات ہے، آج تو پڑھائی پہ بہت دھیان دے رہا ہے۔ تو درگا بولتی ہاں کیونکہ مجھے فیل نہیں ہونا، اچھا تھوڑی لگتا ہے فیل ہو کے واپس اپنے جونیئرس کے ساتھ بیٹھنا۔ تو سمرن ہنسنے لگتی تھی، کیا بات ہے، کوئی سمجھدار ہو رہا ہے، ویسے میں آپ کو فیل نہیں ہونے دوں گی۔ درگا بولتی پہلے خود کو پاس تو کروا لو میڈم، جتنی کلاسز آپ نے مس کی ہیں نا، ٹاپ کرنا تو چھوڑ آپ کا پاس ہونا بھی مشکل ہو گیا۔ سمرن بولتی ہاں ویسے یہ بات بھی ہے، اور پھر یہ دونوں اچھے سے پڑھائی پہ دھیان دینے لگتے ہیں۔ سمرن کو نوٹس چاہیے تھے کیونکہ وہ بہت ٹائم سے کلاس نہیں لے رہی تھی، تو اس کے پاس نوٹس نہیں تھے، وہ نوٹس کے لیے ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ تبھی وہی لڑکی آ جاتی ہے جو اب سمرن سے فرینڈ شپ کرنا چاہتی تھی۔ وہ سمرن کو اپنے نوٹس دیتی ہے اور کہتی ہے یہ لو تم یہی ڈھونڈ رہی تھی نا، جس پہ سمرن بولتی ہے نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، بولتی کم آن، ناراضگی اپنی جگہ پر، آئی نو تمہیں نوٹس کی اس ٹائم ضرورت ہے، ڈونٹ وری میرے پاس ایکسٹرا نوٹس ہیں، یہ تم رکھ لو۔ تو بولتی نہیں مجھے نوٹس نہیں چاہیے، تمہارا تھینک یو۔ تبھی درگا وہ نوٹس لے لیتی ہے، یہ دیکھے پر مجھے تو چاہیے، تھینک یو نوٹس دینے کے لیے، اور ایسے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے۔ سمرن دیکھتی کہ درگا کو کیا ہو گیا ہے، درگا نے اس سے نوٹس لیے تو لیے کیسے۔ خیر وہ لڑکی چلی جاتی ہے اور سمرن درگا کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ درگا یہ کیا تھا، آپ نے اس کے ہاتھ سے نوٹس، اور کیوں آپ نے کیوں لیے۔ اس پہ درگا بولتی ہے اگر کوئی سامنے سے ہماری ہیلپ کرنے کے لیے آیا تو ہمیں اسے منع نہیں کرنا چاہیے۔ سمرن بولتی ہے کم آن اب یہ نہ بولنا کہ وہ میرے لیے صحیح ہے یہ وہ، اور میں اس کے پاس چلی جاؤں۔ جس پہ درگا بولتی نہیں آپ کے لیے صحیح اس دنیا میں صرف اور صرف میں ہوں، اور میرے لیے آپ، ایسا سوچنا بھی مت۔ تو سمرن مسکرانے لگتے کہ چلو شکر ہے درگا کو پھر سے دورے نہیں پڑ رہے کہ میں تمہارے لائق نہیں ہوں یہ وہ۔ تو سمرن ایسے ہی درگا کی شولڈر پہ سر رکھتی ہے، کہتی اتنا سارا سلیبس ہم کیسے کور کریں گے۔ درگا بولتی ابھی تو میڈم آپ کو آج بھی کالج نہیں آنا تھا، اب پڑھائی پہ ہمیں دھیان دینا ہوگا ورنہ ہم دونوں ہی فیل ہو جائیں گے۔ سمرن بولتی ہاں شاید آپ صحیح کہہ رہے ہو، اب ہمیں صرف پڑھائی پہ دھیان دینا چاہیے۔ درگا کہتی اس کا مطلب کہ تھراپسٹ کے پاس جانا کینسل۔ سمرن بولتی نہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ درگا کہتی ٹھیک ہے آپ چاہتے ہو نا میں تھراپی لوں، میں لوں گی آئی پرومس، پر ایگزامس کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے تھراپی اسٹارٹ ہوگی تو وہ مجھ سے کوشچن پوچھیں گے اور وہ سب کچھ، میرا دماغ خراب ہو جائے گا، پھر میں پڑھائی بھی نہیں کر پاؤں گی اور میں فیل نہیں ہونا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ اگلی کلاس میں پروموٹ ہو جاؤ اور میں ادھر ہی رہ جاؤں پلیز۔ تو سمرن ہنستی ہے، کہتے ہیں کہ تھراپی لینے کا بہانہ تو نہیں ہے۔ درگا بولتی نہیں بالکل بھی نہیں،
سمنا موتی ٹھیک ہے، ہمارے ایگزامس کو ویسے بھی کچھ دن ہی رہ گئے ہیں، ایگزام کے بعد ہیپی لینی ہوگی، جس پہ درگا بھی ہاں کر دیتی ہے اور پھر یہ دونوں پڑھنے لگتے ہیں۔ اب بریک ٹائم میں بھی یہ دونوں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے تو وہ لڑکی ان کے پاس آتی ہے کچھ اسنیکس وغیرہ لے کے کہ چلو کچھ کھا بھی لو، صرف پڑھائی پڑھائی مت کرو، جس پہ سمرن درگا کی طرف دیکھتی ہے، درگا کہتی ہے کہ چلو لے لیتے ہیں، اور پھر دونوں اس لڑکی سے اسنیک لے کے کھانے لگتے ہیں۔ اب وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ویسے میرے پاس ایک اور ایکسٹرا نوٹس ہے جو میں نے پرسنلی میرے لیے بنایا، پر اگر تم دونوں چاہو تو میں شیئر کر سکتی ہوں، اس نوٹ سے کوئی بھی پڑھے گا تو اس کے لیے پاس ہونا مشکل نہیں ہوگا۔ جس پہ سمرن بولتی اتنی مہربانی ہم دونوں پہ کیوں؟ تو بولتی کم آن، تم دونوں آنسر جانتے ہو، مجھے تم دونوں سے ہی دوستی کرنی ہے۔ جس پہ درگا بولتی ہے کہ مجھے فرینڈس نہیں چاہیے، سمرن بولتی مجھے بھی نہیں چاہیے۔ تو وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، فرینڈ نہیں تو کچھ بھی نارملی فرینڈ، چھوٹی سی ٹو سی جس سے صرف ہیلو ہائی ہو جاتی ہے نارملی، وہ والی فرینڈ شپ۔ تو درگا ہنستے ہوئے کہتی تمہیں ہم سے کیا چاہیے؟ تو وہ تھی کب سے تو بول رہی ہوں مجھے صرف اور صرف فرینڈ شپ ہی چاہیے، گاڈ پرومس، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ درگا بولتی پر ہم سے ہی کیوں؟ تو بولتی ہے پتا نہیں، مجھے بس دوستی چاہیے تو چاہیے۔ سمرن بولتی ہے میں تو کبھی تمہیں اپنا دوست نہیں بناؤں گی۔ کہتی ہے آئی نو میں نے بہت غلط کیا پر اب میں بہت پچھتا رہی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے ایک گھٹیا انسان کے چکر میں تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے سمرن، اور سچ میں مجھے اس کا بہت پچھتاوا ہے، بس ایک موقع دے دو مجھے میری غلطی سدھارنے کا۔ سمرن بولتی ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں نوٹس دیے نا وہی کافی تھا، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، اور اسنیکس بھی تو ہیں، تھینک یو سو مچ، اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو وہ لڑکی اٹھ کے چلی جاتی ہے کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اس سے دوستی نہیں کر رہا تھا۔ تبھی درگا اسے جاتے ہوئے دیکھتی ہے اور سمرن کو بولتی ہے کہ پتہ ہے اگر کوئی ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو ہمیں فٹاک سے اس کا دوستی کا ہاتھ تھام لینا چاہیے۔ سمرن بولتی ہے یہ آپ بول رہی ہو؟ درگا بولتی ہاں، کیونکہ میں نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے سمرن، میں نے کبھی بھی کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا، انفیکٹ جس نے میری طرف بڑھایا میں نے اس کا ہاتھ بھی نہیں تھاما، اور میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، کبھی کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، کیونکہ کچھ لوگوں کی وجہ سے میں پوری دنیا کو غلط سمجھنے لگی تھی، اور میں نے تو آپ کو بھی خود سے دور کرنے کی بہت کوشش کی تھی سمرن، پر بھگوان جی جانتے تھے کہ صرف آپ ہی ہو جو مجھے سدھار سکتی ہوں، اور مجھے آپ کی نیڈ بھی تھی، اس لیے بھگوان نے آپ کو میری لائف میں بھیجا ہے۔ اب شاید اسے ہماری نیڈ ہو یا پھر ہمیں ہی اس کی نیڈ ہو، اس کی دوستی کی نیڈ ہو، تو ہمیں شاید اس سے دوستی کر ہی لینی چاہیے۔ سمرن بولتی یہ آپ بول رہے ہو؟ درگا بولتی ہاں میں بول رہی ہوں، انسان کو ہمیشہ اپنی غلطیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہی چاہیے، اور آئی تھنک میں تو میری غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہوں۔ سمرن بولتی غلطیاں انسان کرتے ہیں اور میں نے بھی بہت کیا، پر پتہ نہیں کیوں اس پہ وشواس کرنے کا من نہیں کرتا۔ درگا بولتی پہلے من تو میرا بھی نہیں مان رہا تھا، پر اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بری لڑکی نہیں ہے۔ سمرن بولتی ٹھیک ہے اگر آپ بول رہی ہو تو ہم اس سے دوستی کر لیں گے، پر ابھی ہمیں صرف پڑھائی پہ دھیان دینا۔ اور پھر یہ دونوں بیٹھ کے پڑھائی کر رہے تھے، اور جیسے لوگ کلاس میں جاتے ہیں تو وہ لڑکی چپ چاپ ایک سائڈ پہ بیٹھی تھی، تو سمرن کی نظر اس پہ جاتی ہے اور اسے مطلب ایسے نا کھانسی سی ہو رہی ہوتی ہے، تو سمرن اپنی بوٹل لے کے اس کے پاس جاتی ہے، اسے پانی دیتی ہے، اور وہ سمرن کو دیکھ کے نا ایک پل کے لیے تو ہی پوز ہو جاتی ہے، سمرن بولتی ہے لو پانی پیو، تو وہ پانی لے کے پانی پیتی ہے، اور پھر سمرن بولتی ہے کہ ہم نے بہت سوچا ہے اور آئی تھنک یہ ہم دوستی کے لیے تیار ہیں، تو وہ خوشی کہ ہمارے سمرن کو حق کر لیتی ہے۔ سمرن بولتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ فالتو میں چپکتی رہو گی، میں نے صرف درگا کے لیے ہاں بولا ہے کیونکہ درگا نے بولا ہے کہ اسے دوستی کرنی ہے۔ تو وہ کہتی تم ہمیشہ درگا درگا کیوں کرتی رہتی ہو؟ سمرن بولتی ہے کیونکہ وہ میری، تو ایسے بول کے چپ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے وہ میری سب کچھ ہے، اور جو چیز درگا بولے گی میں بس وہی کروں گی۔ تو بولتی مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم اس کی غلام بن کے رہ گئی ہو؟ جس پہ بولتی ہو ہیلو اگر ایک اور بات میری درگا کے خلاف کچھ بولا نا تو آئیس ورجن کی میں کبھی پلٹ کے تمہارے تک نہیں دیکھوں گی۔ تو کہتی ارے یار میں مذاق کر رہی ہوں، میں جانتی ہوں تمہیں درگا اتنی پسند کیوں ہے، تم اس کا ہر بات کیوں مانتی ہو؟ تو وہ سمرن بولتی نہیں تم نہیں جانتی ہو، بولتی نہیں میں جانتی ہوں، کیونکہ ایک درگا ہی تھی جو پورا کالج تمہارا خلاف تھا اور اس نے تمہارا ساتھ دیا تھا، ایک درگا ہی تھی جس نے تمہیں ہر مصیبت سے بچایا۔ سمرن بولتی صرف یہی کارن نہیں ہے، اس پورے کالج میں صرف ایک درگا ہی تھی جس کے سینے میں دل تھا، کیونکہ باقی سب کے سینے میں تو صرف پتھر بھرے تھے۔ اور سمرن ایسے ہی بول کے درگا کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے اور پھر ساتھ میں پڑھائی کرنے لگتے ہیں۔ سمرن کی یہ بات کہ باقی سب کے دلوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے، یہ دیکھ کے اسے مطلب یہ بات سن کے نا اسے بہت ہی زیادہ برا فیل ہوتا ہے، اسے خود پہ بھی مطلب شرم آنے لگتی ہے کہ اس نے صحیح کہا۔ جب سمرن کے ساتھ غلط ہو رہا تھا ہم سب لوگ دیکھ کے صرف تماشا دیکھ رہے تھے، مطلب کھڑے ہو کے، اور میں نے تو خود بھی اس کے ساتھ بہت غلط کرنے کی کوشش کی،
اس وجہ سے بہت گلٹی فیل ہو رہا تھا۔ اب سمرن دونوں کے ساتھ بہت خوش تھی، اس سے مستی کر رہی تھی پڑھائی کے دوران بھی، تو یہ دیکھ کے اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ سمرن کی اسمائل، اس کی باتیں، اس کا بولنا اور اس کا مسکرانا، ایک تو انسان اپنے ہونٹوں سے مسکراتا ہے اور دوسرا انسان اپنی آنکھوں سے مسکراتا ہے، اور سمرن وہ دونوں سے ہی مسکرا رہی تھی۔ یہ دیکھ کے اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دیکھتے ہی کسی کو پسند کر لینا، سیم ویسے ہی ہوتا ہے۔ اس کی ہنسی پہ وہ پاگل ہو جاتی ہے، اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگتی ہے۔ پسند تو پہلے بھی کرنے لگی تھی، پر اب اس کے اسمائل پہ ایک دم فلیٹ ہو جاتی ہے۔ پر اسے ایک بات تو پتا تھا کہ سمرن اسے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، وہ تو دوستی کے لیے بھی نہیں مان رہی۔ خیر وہ بھی پڑھائی پہ دھیان دینے لگتی ہے، اور ایسے ہی آج کل کالج کا دن ختم ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ جب گھر کی طرف آ رہے تھے تبھی ڈاکٹر کی کال آتی ہے، اور سمرن کو بولتی ہے کہ تم لوگ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ جس پہ سمرن بولتی ہے کہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گی، اور کال کٹ کر دیتی ہے۔ درگا بولتی ہے کون ہے؟ تو سمرن بولتی ہے جان میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور سچ بھی نہیں بتا سکتی، تو چھوڑو نا پلیز۔ درگا بولتی ہے میں نے آپ کو سب کچھ بتایا، تو آپ کیا مجھے کچھ بھی نہیں بتاؤ گی؟ نا ہمارے بیچ کوئی سیکریٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سمرن گہری سانس لیتی ہے، کہتی ٹھیک ہے، پہلے ہی سوری بول رہی ہوں کیونکہ شاید آپ بھڑک جاؤ۔ درگا بولتی میں آپ کی کسی بات پہ بھی غصہ نہیں کر سکتی، بتاؤ۔ تو درگا بہت پولائٹلی پوچھتی ہے، سمرن گہری سانس لیتی اور آنکھیں بند کر کے سب کچھ بتا دیتی کہ میں ڈاکٹر سے ملی تھی، اور ڈاکٹر نے اس تھراپسٹ کا نمبر دیا، تو یہ تھراپسٹ کوئی اور نہیں، اسی ڈاکٹر کی بہن ہے۔ ادھر سب کچھ بتا دیتی ہے، اور پھر آنکھیں کھولتی ہے، درگا کے ریئیکشن دیکھتے ہیں۔ درگا چپ چاپ بیٹھی تھی۔ سمرن بولتی ہے اچھا آئی ایم سوری، میں بس آپ کو ٹھیک کرنا چاہتی تھی، میں جانتی تھی آپ کو ہیلپ کی نیڈ ہے، اور میں بس آپ کی ہیلپ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جب تک ہم سب کچھ اپنے اندر بھر کے رکھیں گے نا، ہم پاگل ہوتے رہیں گے، ہم غصہ کرتے رہیں گے، ہم تکلیف میں رہیں گے، اور میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پلیز آئی ایم سوری، پلیز کچھ تو بولو، پلیز، بے شک غصہ کر لو، چلا دو، مار دو، پر کچھ تو بولو۔ تو درگا یوں ہاتھ اوپر کرتی ہے، تو سمرن ایک دم آنکھیں بند کرتی ہے۔ درگا اسمائل کرتے ہوئے سمرن کے فیس کو ٹچ کرتی ہے، کہتی ہے کبھی مت سوچنا کہ میں آپ پہ ہاتھ اٹھاؤں گی۔ سمرن آنکھیں کھولتی ہے اور درگا کو دیکھتے ہے۔ درگا اتنے پیار سے سمرن کو دیکھ رہی تھی نا کہ سمرن ایک دم حیران ہو جاتی ہے، کہتی آپ غصہ نہیں ہو؟ تو درگا سمرن کے فور پہ کس کرتی ہے اور کہتی اتنی کیوٹ سی لڑکی پہ کوئی کیسے غصہ ہو سکتا ہے؟ جس پہ سمرن مسکراتی کہتی سچ میں؟ درگا بولتی ہاں سچ میں غصہ نہیں۔ آئی نو آپ نے صرف میرے بارے میں ہی سوچا، آئی نو آپ میری تکلیف کم کرنا چاہتی تھی، اتنا سب کچھ تو میرے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ سکتا جتنا آپ نے سوچا، تو تھینک یو۔ انفیکٹ میں تو بہت ہیپی ہوں کہ آپ میرے بارے میں اتنا سوچتی ہو، میرا اتنا خیال رکھتی ہو۔ اور درگا ایسے بول کے سمرن کو ہگ کر لیتی ہے۔ سمرن مسکراتی ہے، وہ بھی درگا کو کس کے ہگ کر لیتی ہے، اور پھر درگا کہتی ہے آئی پرومس ایگزام سے بعد ہم پکا ڈاکٹر سے ملیں گے۔ سمرن کہتی اس بار اپنا پرومس نبھانا۔ درگا کہتی ہاں ضرور نبھاؤں گی۔ اور پھر یہ دونوں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی گھر آتے ہیں تو درگا ایک دم شوک ہو جاتی ہے، کیونکہ سامنے اس کی بائک کھڑی تھی جو پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کے تو درگا زور سے چلانے لگتی ہے اور چلنے لگتی ہے، اور اپنی بائک کو جا کے ہگ کر لیتی ہے، بائک کو کس کرتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اب کبھی کبھی ہم اپنی کچھ چیزوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ انہیں دیکھ کے ہم رونے لگتے ہیں۔ درگا کا وہی حال تھا، وہ اپنی بائک سے اتنی اٹیچ تھی، اسے دیکھتی ہے تو بہت ایموشنل ہو جاتی ہے۔ سامنے اس کی مما کھڑی تھی تو اپنی مما کو تھینک یو کرتی ہے، تو اس کی مما کہتی ہے کسی کو تھینک یو بولنا ہے تو مجھے نہیں بلکہ سمرن کو بولو۔ درگا بولتی سمرن کو؟ تو اس کی مما کہتی ہاں سمرن ہی تمہاری بائک بنوا رہی تھی، وہ بھی مجھ سے چھپکے چھپکے، اور جیسے مجھے پتا چلا کہ وہ بیچاری اپنی پاکٹ منی سے پیسے بچا کے تمہاری بائک پہ لگا رہی ہے، تو مجھے لگا کہ یہ بائک تمہارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ تمہارے لیے کر رہی ہے، تمہاری بائک بنوا رہی ہے، جبکہ مجھے بنوانی چاہیے تھی۔ تو بس باقی جو تھوڑا بہت خرچہ تھا اوپر کا وہ میں نے کر کے بائک پوری بنوا لی۔ سمرن کہتی ہے آنٹی تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ۔ کہتی ارے بیٹا تمہارا تھینک یو، تم کتنا سوچتی ہو میری بیٹی کے بارے میں۔ جس پہ سمرن بولتی ہے بائک درگا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور میرے لیے بھی۔ اور پھر درگا سمرن کو ہگ کرتی ہے، اسے اٹھا کے گھماتی ہے، تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ جان، تھینک یو سو مچ۔ میں بتا نہیں سکتی میں کتنی زیادہ خوش ہوں۔ سمرن بولتی تھینک یو بولنا تو چلو ایک رائڈ دو مجھے۔ درگا ہوتی ہاں ضرور۔ درگا ترنت بائک پہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس کی مما کہتی ایک سیکنڈ تم ایسے
बाइक लेके नहीं जा सकती। दुर्गा बोलती क्या मतलब? तो दुर्गा की मम्मा उसे हेलमेट देती है जो बिल्कुल न्यू था और मतलब बड़ा बड़ा क्यूट सा था। मतलब उसके ऊपर हेलमेट के ऊपर ना वो लगा हुआ था, वो कैट वाला नहीं होता, सॉरी रैबिट वाला, दो कान वाले, तो वो लगा हुआ था, बहुत क्यूट था। सेफ्टी के लिए उसकी मम्मी थी, लो तुम ये पहनो, और पीछे सिमरन को भी पहनाते हैं। पर सिमरन को ना मतलब मजा नहीं आता हेलमेट पहन के, ना उसे हग नहीं कर सकती ना पीछे से सही से, तो उस टाइम तो पहन ली थी। पर जैसे दुर्गा बाइक निकालती है, वो हेलमेट उतार देती है और बस पीछे से हग कर लेती है, और दुर्गा इतनी फू फू करके बाइक चलाती है कि सिमरन भी बहुत इंजॉय करती है। और फिर दुर्गा एक जगह पे जाके बाइक रोकती है, फिर से अपने बाइक को देखने लगती है, छूने लगती है, उसे किस करने लगती है। सिमरन होती है देखो मैं साथ हूँ तो मुझे किस करो, बाइक को किस करोगे तो मुझे जेलसी होगी। दुर्गा बोलती अरे मेरी जान ये बेजान चीज है। सिमरन बोलती हाँ फिर भी उस पर प्यार उठा रहे हो, और मैं साथ खड़ी हूँ, ये मेरा कुछ नहीं। अरे किसकी हकदार तो मैं हूँ ना। दुर्गा हंस रही थी, हाँ हाँ मेरी जान आप ही हो। तो दुर्गा ही सुंदर चंदन की कमर में हाथ डाल के सबने देखना उसकी और से किस करने लगती है, और उसने अपनी बाहों में जकड़ ली थी। और फिर दुर्गा बोलती चलो आज तो पार्टी बनती है। सिमरन इतनी खुश थी ना, क्योंकि दुर्गा बहुत खुश थी। जब से दुर्गा ने अपनी बाइक को देखा ना, खुशी के मारे पागल हो गई थी। सिमरन बोलती पार्टी कहाँ? दुर्गा बोलती चलो चलते हैं। और फिर सिमरन कहती अरे बताओ जी। दुर्गा बोलती अरे बैठो जैसे हर बार क्वेश्चन मत क्या करो जान, जल्दी से बैठो। और फिर सिमरन बैठ जाती है, दुर्गा बाइक चलाती है, और ये लोग पार्टी करने के लिए ना सारा सामान वगैरह ले लेते हैं। पर सिन्नावती पर हम जा कहाँ रहे हैं? दुर्गा बोलती अरे चुपचाप बैठो ना यार। सारा सामान लेके दुर्गा सिमरन को उसी पहाड़ी पे उधर लेके जाते हैं जहाँ ये लोग पहले जाते थे। और सिमरन वहाँ जाके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सिमरन बोलती है तो हम सेलिब्रेट भी यहाँ करेंगे। दुर्गा बोलती है हाँ क्योंकि हमने दुख भी यहाँ निकाले हैं तो खुशी भी यहीं पे मनाएंगे। और फिर दोनों वहीं पे बैठ के खाते हैं पीते हैं, बहुत सेलिब्रेट करते हैं। और तभी दुर्गा जो है वो बेर निकाल लेती है, जिस पे सिमरन मना करती है प्लीज नहीं हम ये नहीं पी सकते। दुर्गावती कमोन यार आज तो बनता है। सिमरन मना करती है कि आपको तो शराब से नफरत है ना। दुर्गावती हाँ नफरत है। सिमरन फिर आप क्यों पी रहे हो? दुर्गावती बस सेलिब्रेट करने के लिए ना। सिमरन आपको क्या लगता है जो रोज शराब पीते हैं उन्होंने भी तो एक दिन ऐसे ही ट्राई किया अपना बस सेलिब्रेट करने के लिए, और फिर आदत लग गई होगी। और मैं नहीं चाहती कि आपके अंदर ही गंदी आदत है। सिमरन वो बेर लेती है और नीचे की तरफ फेंक देती है, और दुर्गा को देखती है। दुर्गा का पहले तो थोड़ा मुंह बन जाता है, और फिर सिमरन उसे हक करती है कि मैं नहीं चाहती कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी आपसे नफरत करें इस शराब के कारण। जिस पे दुर्गा ही सिमरन को देखती हुई थी कि क्या बोला? सिमरन मैंने बोला कि अब मैं नहीं चाहती कि आपके बच्चे। दुर्गावती नहीं 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 सही से बोलो जैसे पहले बोला था। सिमरन क्या है यार? दुर्गावती अरे बोलो ना। सिमरन अच्छा ठीक है हमारे बच्चे खुश। दुर्गावती हाय बहुत खुश, और दुर्गा सिमरन को हक कर लेती है, और ये दोनों बातें करने लगते हैं, बहुत ज्यादा मस्ती भी करने लगते हैं। मतलब काफी मस्ती करते हैं, डांस भी करते हैं, रोमांटिक साथ चिल्लाते भी हैं, और बहुत इंजॉय करते हैं। सिमरन देखा बगैर बैठ के भी इंसान मस्ती कर सकता है, सेलिब्रेट कर सकता है। दुर्गावती हाँ यू आर राइट। लेकिन अब मुझे तो बेर की बहुत तलब हो रही है ना, मुझे तो बेर चाहिए। सिमरन क्या आपने सुन के मैं कभी पी भी अब तलब हो रही है, मार ना खा लेना। सिमरन की बात सुन के दुर्गावती अरे मुझे आपके लिप्स चाहिए ना, सुन क्या करो। तो सिमरन घबराते हुए पीछे देखे थे क्या है हाँ। तो दुर्गावती अरे इधर जाओ। तो दुर्गा सिमरन को थाम लेती है और उसके लिप्स पे किस करने लगती है, तो सिमरन जैसे किस करती है। और ये दोनों ऊपर पहाड़ी पे बैठे होते हैं, मतलब पहाड़ी में निकल पे बैठे होते हैं, मतलब किसी को किस कर रहे थे, किस करते हुए थे। उधर ही दे गई सिमरन के ऊपर आती है, उसे किस करने लगती है। और तभी जो है वो जो खाने का चौपर था ना वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि दुर्गा का हाथ सकता है। तो हम लोग ये तो हम लोग बिल्कुल एंड पे बैठे हैं, चलो थोड़ा ऊपर हो जाते हैं। सिमरन थोड़ा घबरा जाती है, दुर्गा मुस्कुराती है देखिए मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगी। सोनावती आई नो पर थोड़ा ऊपर हो जाते हैं ना सबके पास। दुर्गावती ठीक है, फिर दोनों थोड़ा ऊपर होके बैठ जाते हैं और नीचे की तरफ देखने लगते हैं। दुर्गावती पता है जब पहले मैं यहाँ आती थी तो हमेशा मैं सोचती थी कि अगर मैं यहाँ से जंप कर लूँ तो कितना अच्छा होगा, सारी टेंशन सारी परेशानी मेरी साथ ही खत्म हो जाएगी। जिस पर सिमरवती है मैं जान ले लूँगी अगर फिर से कभी ऐसा सोचा भी तो। दुर्गावती नहीं फिर मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगी, क्योंकि पहले मेरे लिए मेरी जान इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, पर जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो ना मेरी जान की कीमत बढ़ गई है। और फिर ये दुर्गा से बोलते हुए सिमरन की आंखों में देखती है, सिमरन भी दुर्गा की आंखों में देखती है और आंखों में ये दोनों खोल जाते हैं। ये दोनों तो यहाँ एक दूसरे में मस्त थे, पर वहाँ दुर्गा के डैड का बुरा हाल हो चुका था।
کیونکہ وہ اپنے دوست کے گھر رہ رہے تھے، انہوں نے سچ میں اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، اپنی پتنی اور اپنی بیٹی کے نام کر دیا تھا، پر اب اسی پتنی نے گھر سے نکال دیا، وہ بیچارے کہاں جائیں، سمجھ نہیں آتا، اس لیے دوست کے گھر رہے تھے، پر اب وہ واپس گھر جانے کے لیے گھر سے نکل پڑتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنے گھر آتے ہیں تو وہاں پہ گلگل کی مما کو دیکھتے ہیں جو بہت ہی زیادہ خوش لگ رہی تھی، اور میں ایسے خوش دیکھ کے انہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ جا کے ہاتھ پکڑ لے کے کہتی یہ کیا حرکت ہے، اپنے پتی کو گھر سے نکال کے بے گھر کر کے، ابھی تم بہت خوش ہو، تم جانتی ہو میرے پاس ایک کھیلا نہیں ہے، پھر بھی مجھے گھر سے نکال دیا، جس پہ درگا کی ماما کہتی تم اسی کے لائق ہو، سمجھے تم شکر کرو کہ تمہیں میں نے صرف گھر سے نکالا ہے، تمہارے پر کوئی کیس نہیں کیا، جس پہ کہتے کیا کیس، تم مجھ پہ کیا کیس کرو گی، ہاں بولو، یہی مار پیٹ کا کیس کرو گی، ارے وہ تو میں کب کا بند کر چکا، اب تو میں تم سے سچ میں پیار کرنے لگا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ کو پیار اور عزت راس نہیں آتی، تمہیں میں نے جتنا پیار جتنی عزت دی تمہیں اس کا مذاق بنایا، تم نے میری فیلنگس کا مذاق بنایا، تم نے کھیلا ہے میری فیلنگس کے ساتھ، بہت کچھ درگا کی مام کو سنانے لگتے ہیں، پر درگا کی ماموں نے چپ چاپ بس یہی بول دیا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، اور بولتے ہیں کیا مطلب تمہارے گھر، ہاں میں نے یہ گھر تمہارے نام کروایا تھا، سب کچھ میں نے تمہارے نام کر دیا، اور تم یہ کر رہے ہو، ارے تم سے اچھا تو وہ ناچنے والی تھی، تو وہ مطلب بہت غصے میں آ جاتے درگا کی ماں اور کس کے ایک تھپڑ لگا دیتی تھی، ٹھیک ہے تو اسی ناچنے والے کے پاس جاؤ، سمجھے تم اسی کے لائق ہو، تمہیں میں نے اتنی پھول سی بچی دی اور تم اپنی پھول کی بچی کی حفاظت نہیں کر پائی، چھی تم کیسے باپ ہو، تمہیں گھٹیا باپ ہو، بہت کچھ سنانے لگتے ہیں، جس پہ کہتے کیا مطلب کیا کیا میں نے درگا کے ساتھ، ارے میں نے تو درگا پہ ہاتھ تک نہیں اٹھایا، تو بولتے بس بس رہنے دو، تم نے جو کیا میری بیٹی کے ساتھ اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے میرے ساتھ جو کیا میں نے تمہیں ہر بار معاف کیا، ہر بار تمہیں ایک موقع دیا، پر جو تم نے ہماری بچی کے ساتھ کیا اس کے بعد تو میں تم سے نفرت کرنے لگی ہوں، تمہارا یہ چہرہ دیکھتی ہوں نا تو گھن آنے لگتی ہے مجھے، نکل جاؤ میرے گھر سے، اور ایسے نکالنے لگتی ہے، تو وہ اسے اپنی پتنی کا ہاتھ پکڑ کے روتے کہتے کیا بکواس کر رہے ہو، میں نے بولا نا میں نے درگا کے ساتھ کچھ نہیں کیا، کیا کیا میں نے مجھے بھی تو بتاؤ، تو درگا کی مما یوں زور سے تھپا دیتے ہوئے کیا کیا تم نے، تمہیں نہیں پتا، ہاں اس رات جب میں درگا کو تمہارے پاس چھوڑ کے گئی تھی تو کیا کیا تھا تم نے، شراب میں، ہاں بولو شراب کے نشے میں کیا کیا تھا تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ، اور ایسے اسے مارنے لگتے ہیں، تو بولتے میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں تو نشے میں تھا، میں تو سو گیا تھا، تو بتا نشے میں تو بس یہی کرنا آتا ہے تمہیں، گھر پہ لوگوں کو لے کے آؤ ایک بچی کے ہوتے ہوئے اور خود بے ہوش ہو کے سو جاؤ، اور کچھ ہوش نہیں کہ تمہاری بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تمہارے دوست کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ، چھی کیسے باپ ہو تم، ایسے بہت برے غلط سنانے لگتے ہیں، تو درگا کے ڈیڈ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کہتے تم کیا بکواس کر رہی ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتی مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے، میں نے کیا کیا ہے، تو درگا کی مما غصے میں آ جاتی ہے اور سب کچھ بول دیتی ہے درگا کے ڈیڈ پہ، تو ایسے لگتا ہے جیسے قیامت گر گئی ہو، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ رونے لگتے کہتے نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا، تو درگا کی مام درگا کی ڈیڈ کو کالر پکڑتی تھی سچ سا بتاؤ اس دن کون تھا تمہارے ساتھ، تو درگا کی ڈیڈ بولتے نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، وہ بس یہی بولے جا رہے تھے، اور درگا کی موم جو ہے وہ بار بار کہتی مجھے بتاؤ کون تھا تمہارے ساتھ، بتاؤ مجھے کون تھا، پر درگا کے ڈیڈ کچھ بھی نہیں بولتے، وہ بس روتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں، درگا کی ڈیڈ کو بھی بہت صدمہ لگا تھا کیونکہ وہ نشے میں ہوتے تھے اس لیے انہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا، پر درگا کی موم کی باتیں سن کے انہیں بھی خود پہ بہت زیادہ غصہ آنے لگتا، مجھ سے گھن آنے لگتے کہ وہ کیسے باپ اپنی بچی کی حفاظت نہیں کر پائے، وہ بھی بہت زیادہ گھٹی تھے اور بس رو رہے تھے، اور وہاں میں درگا جو ہے وہ اس ٹائم بہت خوش تھی کیونکہ وہ اپنے پیار کے ساتھ تھی، اور ایک سمرن تھی جو اسے اچھے سے سمجھتی تھی، اور درگا جو ہے وہ سمرن کے قریب بھی آ رہی تھی، اسے کچھ بھی کر رہی تھی، پر جیسے ہی سمرن اس کے قریب آنے لگتی ہے اور اس کے چھت کے بٹن کھولنے لگتے ہیں تبھی درگا ایک دم سے اپنا کپڑوں کو یوں تھام لیتی ہے اور ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی اپنے کپڑوں کو سینے میں رکھ کے بیٹھ جاتی ہے، اور کچھ بھی نہیں بولتی، تو درگا بھی اٹھ کے بیٹھتی ہے اور وہ سمرن کے پیچھے سے ہٹ کرتی ہے اور سو بھی پڑتی ہے، مجھ پہ سمرن درگا کے فیس کو ٹچ کرتی ہے، اسے کس کرتی ہے رون رہی ہو کے، بھگوتی میں بس اسی لیے ٹھیک ہونا چاہتی ہوں، چندرمتی مطلب بھگوتی میں تھراپی کے لیے اسی لیے تیار ہوئی تھی کیونکہ مجھے بہت گلٹی فیل ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں آپ میرے قریب آؤ، پر میں سوری مجھ سے ہو نہیں پاتا ہے، جب بھی آپ مجھے میرے قریب آنے لگتی ہو مجھے پیار کرنے لگتی ہو تو وہ سب جب آپ میرے بٹن نکال رہی تھی تو مجھے وہ سب یاد آنے لگا، جیسے وہ میرے کپڑے، اور ایسے درگا بہت زور زور سے رونے لگتی ہے، تو سمرن اسے سنبھالتی ہے، اسے آ کر دیکھتی ہے شانت ہو جاؤ سب ٹھیک ہے درگا پلیز شانت ہو جاؤ، ہاں دیکھو میں ہوں یہاں پہ سب ٹھیک ہے، کچھ غلط نہیں ہوگا پلیز شانت ہو جاؤ، سمرن درگا کو سنبھالتی ہے پر درگا بہت زیادہ رو رہی تھی،
وہ کہتے ہیں نا کہ اگر تکلیف ایک بار ہو تو انسان اس سے نکل بھی سکتا ہے، لیکن کچھ تکلیفیں کچھ گھاؤ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ درگا کا بھی یہی وہی حال تھا، درگا بیچاری کوشش تو کرتی ہے وہ سب بھلانے کی، آگے بڑھنے کی، پر بار بار اس کا پاس اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کبھی اپنے پاس سے نکل ہی نہیں پاتی۔ سو گائس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور دیکھتے ہیں کہ کیا درگا کبھی اپنے پاس سے نکل پائے گی یا پھر ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ سمرن جیسے اس کے قریب آنے لگے گی درگا کو اپنا پاس ستانے لگے گا اور وہ سمرن کو خود سے دور دھکیلتی رہے گی۔ تو ملتے ہیں گائس اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔ بڑا چانس پڑے پیار سے چھوٹی سی ننمن سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلد سے ویڈیو کو لائک کر دو، کمنٹ کر دو، شیئر کر دو اور چینل کو کر لو جلدی سبسکرائب۔ ٹاٹا بائے بائے۔